बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सच टीवी की ये खुसूसी कोशिश और काविश है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के लिए कि एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो आवाज़ है वो ऐवानों तक पहुँच सके और सही मानों में उनकी अक्कासी की जा सके और उनकी जो बात है वो ऐवानों तक पहुँचे और फिर उसके जो समरात और मुज़मिरात हैं वो अवाम तक बराह रास्त पहुँच सकें। आज के प्रोग्राम में हम इंडस्ट्रियल मामलात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की इंडस्ट्री को कौन कौन से मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं और क्या क्या इक़दामात किए गए हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से। तो साबिक वाइस प्रेसिडेंट फेडरल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ग्रुप लीडर गिलगित बल्तिस्तान आल चैम्बर्स ताजिर बरादरी के नुमाइंदा जनाब कुर्बान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। कुर्बान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि मौजूदा हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए बहुत से ऐलानात किए, वादे किए, दावे किए और खासल खाल जो गिलगित बल्तिस्तान की इंडस्ट्री है उसको उठाने की उन्होंने बातें की। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी गए वहाँ पे तो यही बातें करते रहे। तो कितने अमली इक़दामात देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन साहब, मैं सच टीवी का मशकूर और ममनून हूँ क्योंकि सच टीवी ने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ बनी और मैं आपका इदारे का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, गिलगित बल्तिस्तान में कोई बड़ा इंडस्ट्री तो नहीं है, आपको इल्म में है। गिलगित बल्तिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के मौके मौजूद हैं और टूरिज़म का जो इंडस्ट्री है इसको जो दर्जा दिया गया है टूरिज़म को और होटल का जो होटलिंग का शोबा है। पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब ने काफ़ी पैकेजेस दे दिए हैं, जो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अरबों रुपये उन्होंने फ़ायदे उठाए हैं। पैकेजेस तो आपकी गिलगित बल्तिस्तान को भी 370 अरब का देखें, गिलगित बल्तिस्तान का जो पैकेजेस हमें मिला है उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो जो पैकेजेस मिले हैं उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर बेहतरी जारी है, वो बेहतर अंदाज हैं। जहाँ तक आपने कहा कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री की बात आपने की, तो इंडस्ट्री में गिलगित बल्तिस्तान में बहुत मौक़े मौजूद हैं मगर आज अभी तक उसके ऊपर कोई ख़ास खातिर खा कोई रिज़ल्ट नहीं निकल सका। जैसा हमारे पास माइनिंग की जो शोबा है उसमें अभी तक कुछ भी काम नहीं हो सका और हमारी जो कारोबारी बरादरी इस वक्त दुबई भी गई थी और वहाँ MOUs भी साइन किए हैं, मगर उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर उसके ऊपर उस शोबे के लोग एक्सपर्टीज चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए मशीनरी चाहिए। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान में एक तो है माइनिंग एंड मिनरल्स सबसे ज़्यादा ज़खायर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान से भी ज़्यादा मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्री के तौर पे हमारे पास टूरिज़म का शोबा है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके ऊपर खान साहब अक्सर बात करते हैं, उसके ऊपर भी अभी तक खातिर खा कोई अमल दरामद नहीं हो सका गवर्नमेंट का। तो अच्छा कुर्बान साहब, इन तमाम शोबों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेता हूँ, लेकिन अभी जिस तरह आपने दुबई के दौरे की बात की और आपने कहा कि बहुत से MOUs किए हैं, तो अभी हालिया एक दौरा हुआ टेक्निकल इन्वेस्टमेंट मीटिंग का जो कि ईरान में हुआ और आप भी वहाँ पर मौजूद थे। तो क्या समरात हैं इस दौरे में पाकिस्तान के लिए और ख़ुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के लिए? देखिए, मैं यहाँ से पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की मैं नुमाइंदगी कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी D8 की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने बड़ी भरपूर नुमाइंदगी की और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो 8 कंट्री के लोग आए थे, जिसमें तुर्की था, जिसमें इंडोनेशिया था, बांग्लादेश था, मालदीव था, ईरान, पाकिस्तान और दीगर कंट्रीज़ थी, तो उसमें हमने बड़े और भी कंट्रीज़ के लोग आए थे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ईरान ने IT में के शोबे में बड़ी तरक्की की है, उसने और भी शोबों में उन्होंने हमें विजिट्स कराया और हमने देखा कि बड़े मौक़े हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में। बदकिस्मती है पाकिस्तान की और ईरान की, जो ये पॉलिटिकल इशू जो सैंक्शन लगे हुए हैं, हमारा दरीना दोस्त है, हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान के साथ हमारी बड़ी रवाबित है, इस्लामी रवाबित है, हमारी हमसायगी के रवाबित है, मगर हमारी लीगल जो बिज़नेस है वो $50 मिलियन का है। इनलीगल बिजनेस हमारी तकरीबन 1.5 मिलियन का है। तो वो हमने पाकिस्तानी एम्बेसडर से भी बात की, उन्होंने ख़ुद हमें यही कहा
اور ہماری جو کامرس منسٹر ہے رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ اگلی 2-3 سالوں میں ہم اس کو 6 ارب پہ لے جانا چاہتے ہیں. وہ کیسے جائے گا؟ ابھی جب تک ہماری کوئی ٹرانزیکشن کا سسٹم موجود نہ ہو, ہمارا لیگل کوئی پیسہ وہاں ٹرانسفر نہ ہو, ہمارا کوئی LC نہ ہو, تو ہم اس کو تو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایک اور میٹنگ اٹینڈ کی ایران پلس, جو پلاسٹک کے شعبے میں ایران نے بڑے ترقی کی, اور پھر دنیا سے لوگ آئے تھے اور اتنی سستی چیزیں تھیں, را مٹیریل ایران میں, تو ہمیں آدھا قیمت پہ مل رہا تھا. پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی آئے تھے, لاہور سے بھی, اور پورا پاکستان سے بھی, گوجرانوالے سے بھی لوگ آئے تھے, بڑے متاثر ہو گئے, اور ہمیں بڑے اپرچونیٹیز ہے. پھر آخر میں جا کے ہمیں یہی ملا کہ جی ہم کیسے ڈیلنگ کریں اس ایران کے ساتھ, پیسے کی ٹرانسفری کیسے کریں, ہم چیزیں کیسے لے کے آئیں. تو آپ کے لیے سب سے نزدیک ترین کنٹری ہے. چائنا کے ساتھ ہمارا کام چلتا تھا, ابھی اس کی جو 8 گنا اوپر چلا گیا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ. تو ایران کے لیے ہمارے لیے ابھی اس گورنمنٹ نے ایک اور اچھا اقدام کیا ہے کہ رمضان بارڈر کھول دیا, اور تبتان تھا, ابھی 2 اور صدر پاکستان نے وزٹ کیا تھا, 2 جگہ اور کھولنے ہیں. تو وہ مواقع تو موجود ہیں. ایشو ہے کہ ہماری جو لیگل ہماری جو پیسے ہیں وہ کیسے ٹرانسفر کیا جائے, اور ان کا کوئی بینکنگ نظام ہمارے ساتھ نہیں ہے, سینٹرلائز نہیں ہے. یہ ایشو ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے. اور ایران کے ساتھ بزنس کرنے میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ہے, ایران کو بھی فائدہ ہے, ہمیں بھی فائدہ ہے. کون سا ایسا فارمولہ سمجھتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کا جو یہ پیسوں کی ٹرانزیکشن کا مسئلہ ہے اسے جلد از جلد ٹھیک کیا جا سکے؟ دیکھیں, ہم نے کوئی پرپوزل دے دیا ہے, اس وقت کیبنٹ میں موجود ہے, یہ فائنل سٹیج پہ ہے, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ چیمبر اور زیدان چیمبر کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوا ہے, ہم آپس میں گارنٹیز کریں, اور یہ چیمبر دونوں اپنے اکاؤنٹ کھولیں, اور وہاں سے ہم LPG لے آئیں, یہاں سے رائس اور ہماری جو دوسری چیزیں ہیں, فروٹ ہے, مینگو ہے, کینو ہے, یہ چیزیں ہم وہاں بھجوائیں, تو ہم ان کو ایکسچینج کریں. تو اس کے اوپر ہماری فائنل سٹیج پہ بات ہو رہی ہے, اس میں کچھ اور آئٹم بھی شامل کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو کیبنٹ کے میں فیصلہ ہونے کے لیے فائنل سٹیج پہ ہے, انشاءاللہ یہ بہت جلد ہوگا. تو ہم یہ سینکشن کا انتظار نہیں کریں گے, ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. اچھا قربان صاحب, یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ یہ ٹیکنیکل انویسٹمنٹ میٹنگ جو تھی یہ 8 ممالک پہ مشتمل تھی, دیگر ممالک کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو آپ نے کہا کہ ہماری جو تجارت ہے وہ ایران کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے, لیکن دوسرے ممالک کو دیکھا جائے تو ان کے ساتھ تعلقات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور وہاں جا کے آپ نے کیا پلان دیا کہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ زیادہ بہتر سے بہتر ہوں جو وہاں پر موجود تھے, D8 جو کنٹریز جن کے لیے یہ سمٹ رکھا گیا تھا؟ احسن بھائی, میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایران یورپ کے ساتھ بھی بزنس کرتا ہے, دوسرے کنٹریوں میں لے جاتا ہے اپنے گڈس کو, وہاں سے وہ لیولنگ کرتے ہیں, اور اچھے لائک دیکھا جائے جیسا کہ آرمینیا ہے, ان کے ساتھ ہے, وہاں چلی جاتی ہیں, وہ پورا یورپ کو بھجوا دیتے ہیں, اور وہ جرمنی کو بھجوا دیتے ہیں. تو بہت زیادہ کنٹریوں ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کریں نہ کریں, ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اچھا, ہمیں چیزیں زیادہ سستی ملتی ہیں, وہاں کی ان کی کرنسی ڈاؤن ہے, اس وقت ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے ایران کے ساتھ کام کرنے سے. آپ کی رائس کا بہت ڈیمانڈ ہے وہاں, ایران کے اندر آپ کی رائس کے لیے اتنا زیادہ ہے, یہاں سے ہماری رائس دبئی چلی جاتی ہے, وہاں سے انڈین لیبل لگ کے وہاں ایران چلے جاتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ فوکس نہیں کر رہی ہے اس کے اوپر, ہمیں سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں نہیں کر رہی ہے. فوکس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہوں گی, اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن بریک لینا پڑ رہا ہے یہاں پہ. ناظرین بریک لے رہے ہیں, واپس آتے ہیں تو انڈسٹری کے جو مسائل ہیں گلگت بلتستان کے اور پاکستان کی انڈسٹری کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ناظرین انڈسٹری کے مسائل کے اوپر گفتگو جاری ہے, اور قربان علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تاجر برادری کے نمائندہ ہیں. قربان صاحب یہ فرمائیے گا, جو ٹیکنیکل انویسٹمنٹ میٹنگ کے بارے میں آپ نے بتایا, D8 کنٹریز 8 ممالک وہاں پر موجود تھے, کیا اپرچونٹیز ہمیں ملتی ہیں اس قسم کی کانفرنسز سے, اور کیا نتیجہ اخذ کر پائے کہ بہت سے ممالک کے ساتھ ہمارے رابطے جو ہیں تجارت کے معاملات کی وجہ سے کمزور ہیں, اور اس طریقے سے تجارت ہو نہیں پا رہی جیسے
से होना चाहिए? देखिए, मैंने जैसा अर्ज़ किया कि DIM का जो प्लेटफार्म है बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। हमने इंडोनेशिया के कुछ बिजनेसमैनों से बात की, हमने और तुर्की के बिजनेस दोस्तों से बात की, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और वो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। तुर्की भी ईरान के साथ बड़े लेवल पे काम करता है, इंडोनेशिया भी बड़े लेवल पे काम करता है। इराक़ का तो खैर इतना कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। इराक़ के अंदर जो जंग के बाद उनकी इतनी ज़्यादा कोई, उस बांग्लादेश के लोग हमें अच्छे लेवल पे वो बिज़नेस करते हैं, तो बड़ी कुछ सीखने को मिला हमें। और टेक्नोलॉजी के हवाले से ये बहुत तरक्की किया ईरान ने। हमने देखा मेडिकल के शोबे में उन्होंने स्पेशल बहुत ज़्यादा तरक्की किया है और हमें हर चीज़ उन्होंने अपना एग्जीबिशन में रखा हुआ था और हमें स्पेशल हमें बता रहा था। यूरोप से भी कोई लोग, बोस्निया से लोग आए थे और भी जगहों से लोग आए थे, उसके अलावा ताइवान से लोग आए थे जो इस ग्रुप के मेंबर नहीं है, उसके अलावा भी लोग आए थे। तो हमें ये चीज़ें देखें, ईरान ने जो सैंक्शन जितने उनके ऊपर लगे उसके बावजूद उन्होंने तरक्की बहुत ज़्यादा की। अब ईरान में 18 रुपया पाकिस्तानी का लीटर है और गरीबों के लिए उन्होंने मतलब उससे भी कम रखा हुआ, 300 लीटर उन्होंने तकरीबन फ्री रखा हुआ, क्योंकि वो उसके अलावा लेबर उनके पास सस्ती है, बिजली सस्ती है उनके पास, और लेबर का पे इतना ही है हमारे जो पाकिस्तानी जो है, मगर उन्होंने तरक्की ज़्यादा की है हमारी से ज़्यादा, उसको चीज़ों में ज़्यादा है। मगर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की आपने बात की, टेक्सटाइल में पाकिस्तान बहुत आगे है, मगर ये है कि टेक्सटाइल में हम कोशिश कर रहे हैं दीगर मुल्कों को हम अपनी जो गुड्स बेच रहे हैं उसके साथ साथ हम दीगर शोबों में भी हम आगे चले जाएँ। और हमारी जो बिजली का जो रेट्स है, अभी हमारी जो शरह सूद फिर बढ़ गई है। अगर इंडस्ट्री को आपने तरक्की करना है तो जो बंदा टैक्स दे रहा है उसको तंग ना किया जाए। अभी कल के अगर ऐलानात सुने जाएं वज़ीर आज़म साहब के, तो उन्होंने बहुत सी जगहों पे छूट दी है, उन्होंने छूट के ऐलानात भी किए हैं। देखें, ऐलानात अपनी जगह में, उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो इंशाल्लाह। देखें, जो मिनी बजट आया उसमें 350 अरब रुपये बढ़ा दिया, वो ताजिर बरादरी ने ही देना ना, तो कहीं और से तो नहीं निकलना ही है। सही। तो ये चीज़ें हैं कि हुकूमत को चाहिए, इनका ये जो 1.5 साल रहता है इसमें अगर ताजिर बरादरी को, हर बंदा कहता कि जी महंगाई आसमान पे चली गई है, गरीबों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये चीज़ें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। तो ये इसके ऊपर इक़दाम उठाना चाहिए। और पाकिस्तान में आपने स्पेशल नात की बात की, गिलगित बल्तिस्तान की बात की। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए हमारी दरीना ख्वाहिश है कि सबसे पहले हमारी आईनी हुकूक, ये इसके ऊपर कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई रिपोर्टिंग हो रही है और कोई कोशिश जारी है। अल्लाह करे इस गवर्नमेंट अबूरी आईनी सूबे के हवाले से तो बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, आपको सीट्स भी मिल गई हैं और 4 सीट और 6 सीट्स का आपका फार्मूला भी जनरेट हो चुका है और भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि इस अबूरी आईनी सूबे से मामला सेटल्ड होंगे? इंशाल्लाह अगर ये मिलता है तो हमारे जो नौजवान तबका है उनकी ख्वाहिश है कि वो कहते हैं कि यार हमें क्यों कौमी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है, सेनेट में हमें क्यों नुमाइंदगी नहीं है। और पढ़े लिखे लोग हैं ना, गिलगित बल्तिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, पाकिस्तान के हर दूसरे दीगर शहरों से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वो चाहते हैं कि हमें इस कौमी दायरे में लेकर आए हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी लोग हैं वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, आज तक वो जानों का शहादत जामनोश करके आए हैं। और आप पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी गांव में चले जाएं तो आपको हर जगह में अभी पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आएगा, शहीदों का। तो मैं समझता हूँ कि हम मुहिब वतन लोग हैं, तो हमें ये मैं समझ में नहीं आ रहा। अभी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कौमी असम्बली में इसको करारदाद दे के आएंगे, तो क्या दूसरी पार्टी पीपल पार्टी क्या करती है और PMLN क्या करती है, दूसरा मौलाना साहब क्या करते हैं, वो पता चलेगा कि वो उन्होंने सब में आके नारे। इंडस्ट्री के मामला सेटल्ड होते दिखाई देता है? नहीं, इंडस्ट्री का तो अभी तक कोई सेटल नहीं हुआ कि ये जो इंडस्ट्रियल जोन है उसके लिए सूबाई गवर्नमेंट ने फिजिबिलिटी करा दी है। अच्छा। उसके लिए कोई कंपनी को बुला के उन्होंने ये काम अवार्ड किया है। जो 2000 कनाल ज़मीन है गिलगित में, उसके ऊपर काम हो रहा है। सूबाई गवर्नमेंट खालिद खुर्शीद साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं और
ایسے کوئی ابھی تک کوئی اچھا قربان صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کل بہت زیادہ اعلانات کیا, آپ نے ان کی تقریر بھی سنی ہوگی قوم سے جو انہوں نے خطاب کیا, اس کے ایک پہلو پہ میں آتا ہوں جو انہوں نے انڈسٹری کے حوالے سے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ اسمال اور میڈیم انڈسٹریز کے لیے ہم پالیسیز لا رہے ہیں, تو وہ جو پالیسیز پہلے سے موجود ہیں گلگت بلتستان کے اندر وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں, اور مزید کیا توقع رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے لیے پالیسیز دی جائیں گی وہ بہتر طریقے سے افیکٹو ہوں؟ دیکھیں حسن بھائی, آپ کا اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری جیسا گجرانوالہ ہے, وہاں اکثریتی جتنے بھی کاروبار ہے, یا سیالکوٹ ہے, گجرانوالہ ہے, فیصل آباد ہے, سب میں زیادہ تر اسمال میڈیم انڈسٹری ہے. گلگت بلتستان کے لیے کوئی پیکج ابھی تک نہیں دیا ہوا ہے. جو نوجوانوں کے لیے لون کا ابھی تک اناؤنس ہوا تھا اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. صحت کارڈ کے حد تک ابھی ملنا شروع ہو گیا ہے. تو عمران خان کی خواہش تو ہے, عمران خان صاحب اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کہیں دھرنا ابھی شروع ہو گیا, پتہ نہیں اور معاملات چلتے ہیں, عدم اعتماد کا معاملہ, وہ کام سارے پیچھے رہ جاتا ہے. وہ پھر لوگ ان کا توجہ اس سائڈ پہ چلی جاتی ہے. توقع تو کی جا سکتی ہے کہ عمران خان کچھ کر کے جائیں گے تو ان کے لیے بھی بہتر, علاقے کے لیے بھی. ہم یقین تو ہمیں ابھی بھی ہے کہ یہ جو عبوری آئینی صوبہ ہے اس دور میں ہوگا انشاءاللہ. اگر یہ کر دیں گے تو ان کے نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا, جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان میں جو راجوی نظام ختم کیا تھا, پھر آصف علی زرداری نے یہ جو صوبہ دیا تھا نام, اور گلگت بلتستان کا نام دیا جو تھا, موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے. ہاں, اور میاں نواز شریف صاحب نے جو گلگت بلتستان میں جو پیکیجز دیے تھے, جو روڈ اور انفراسٹرکچر کا جو چیزیں تھیں انہوں نے دے دیا تھا, مگر ہر بندے نے اپنے دور میں کچھ نہ کچھ کیا ہے. تو اب عمران خان صاحب کی باری ہے, اگر وہ یہ دے دیتے ہیں تو گلگت بلتستان کے لوگ ان کو یاد رکھیں. اچھا, سنہری حروف میں یاد رکھیں گے. بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بات کریں گے, اور سوسٹ بارڈر کے اوپر جو مینجمنٹ کے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہو سکیں, اس پہ بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ٹیکنیکل انویسٹمنٹ میٹنگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور تاجر برادری کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو جاری ہے. قربان صاحب, ٹیکنیکل انویسٹمنٹ میٹنگ میں ٹیکنیکلٹی کے حوالے سے بات ہوئی اور ٹیکنیکل انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے بات ہوئی, آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بھی بات ہوئی. ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ابھی آئی ٹی سیکٹر کے لیے سبسڈی کا اعلان بھی کیا. انہوں نے کہا کہ مراعات جو ہیں ہم مزید دیں گے اور مزید آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے ہم کام بھی کرنے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان سیاحت کے حوالے سے جانا جاتا ہے, لیکن اگر وہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں پر آئی ٹی کے شعبے میں کام نہیں کیا گیا, وہاں پر لوگوں کو جیو میپنگ کا نہیں پتا, تو وہاں پر کس طریقے سے عملی اقدامات دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. سب سے پہلے ہمیں 4G انٹرنیٹ کا سہولت جو نہ ہونے کے برابر ہے. کبھی انٹرنیٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ وہ کبھی اس کے اندر کیوں بعض اوقات پاور نہیں ہوتی ہے, بجلی نہیں ہوتا سردیوں میں خاص کر, تو آپ کا انٹرنیٹ غائب ہے. صحیح. گرمی میں انٹرنیٹ, میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ میں نے کہا کہ کئی پروگراموں میں اور بھی چینلز پہ میں نے عرض کیا, ہنزا ایک خوبصورت علاقہ ہے. ہنزا میں آپ کے پاس بجلی دن میں 2 گھنٹے کے لیے, اگر 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے تو وہ کیا انٹرنیٹ چلے گا وہاں؟ انٹرنیٹ کا سسٹم نہیں ہے. انہوں نے لائسنسز کی تو اعلان تو کر دیا 4G کا, مگر ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اور انٹرنیٹ کے بغیر تو آپ آئی ٹی پہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے اندر بہت ٹیلنٹڈ ہے, اور کوشش کر رہے ہیں نوجوان انٹرنیٹ پہ اپنی بزنس کام کریں, دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے اپنے پروڈکٹ کو یہ بار دوسرے ملکوں میں سیل کریں. مگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آپ کیا ترقی کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی ابھی تک خاطر خواہ کوئی رزلٹ اتنا زیادہ کوئی بہتر نہیں ہو سکا انٹرنیٹ کے شعبے میں. جیسے ٹوریزم کے ساتھ لنک ہے انٹرنیٹ, اگر آپ کا انٹرنیٹ پہ کام نہیں ہوگا,
آپ لوگوں کو کس طرح مائل کریں گے؟ کیونکہ اگر دنیا کے پرسپیکٹو کو دیکھا جائے تو آج دنیا جو ہے موو ہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے کرتی ہے. اگر آپ ابھی یہاں سے ایران گئے ہیں تو وہاں جا کر آپ نے پہلے چیک کیا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. اگر انگلینڈ سے کوئی یہاں آ رہا ہے تو وہ پہلے سے دیکھے گا کہ مجھے کس شہر میں جانا ہے, کس شہر میں مجھے ہوٹلنگ کیسی ملے گی, کس شہر میں مجھے فیسلٹیز کیسی ملیں گی اور کیا صورتحال ہوگی. لیکن اگر یہ نہیں ہو پا رہا تو پھر آپ کا پلان تو کینسل ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تہران ایک پرانا شہر ہے اور ٹریڈیشنل شہر ہے. وہاں جا کے ہم نے ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ ہی ہم نے لنک ہو کے دیکھا کہ ہم نے کہاں سے کہاں جانا, کس ہوٹل میں جانا ہے اور ہم نے کس میٹنگ والے جگہ سے کہاں واپس جانا ہے. ہم تو وہاں کے واقف تو نہیں ہیں. تو یہ چیزیں گلگت بلتستان خوبصورت علاقہ ہے. وہاں پہ اگر آپ نے جانا ہے کہ نگر کے سائٹ پہ, آپ نے جانا غزر کے سائٹ پہ, آپ نے جانا سکردو کے, آپ نے ایئرپورٹ کو تو انٹرنیشنل کر دیا, ابھی تک اس کو انٹرنیشنل آپریشن نہیں ہوا. آپ نے ایک اناؤنس کر دیا, اعلان کر دیا, افتتاح کر دیا, اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع ہونا چاہیے. اس کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپ نے جب آپ نے افتتاح کر دیا تو آپ ایک آدھ انٹرنیشنل فلائٹ بھی چلائے ہیں. آپ کی زائرین کے لیے ایک بڑا مواقع ہے. سکردو سے آپ ڈائریکٹ ایران لے کے جا سکتے ہیں, آپ عراق لے کے جا سکتے ہیں. پھر آپ کے باہر سے جو ٹوریزم کو دبئی سے آپ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, اب سب سے زیادہ MOUs دبئی کے ساتھ ابھی ٹوریزم کا ہوا ہے. آپ کے پاس فیسلٹی نہیں ہوں گے تو لوگ تو ایک اچھا جہاز تو وہاں پہ اترے ہیں لیکن سیاحت پہ بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں, سیاحت پہ سکردو میں اس دفعہ ماشاءاللہ بہت زبردست زیادہ رش تھی اور حد سے زیادہ رش تھی. لوگ 3 بار آئے ہیں. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایئرپورٹ ایک اچھا عملی اقدام نہیں, ایئرپورٹ نہیں. عمران خان نے اس کام کو احسن طریقے, انہوں نے ٹوریزم کے اوپر جو ویزا کے جو پالیسی تھا وہ اچھا کیا اور ٹوریزم کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو فلائٹیں بڑھا دی یہ ایک احسن اقدام ہے. گلگت میں 2 فلائٹیں چلتی تھی, دن میں 6 بھی چلی, ATR چلتا ہے. اور سکردو کے لیے بڑے جہاز 320 ایک دن میں 5-6 فلائٹیں دن بھر فلائٹیں آتی رہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہ اس حد تک تو بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ مواقع بھی ان کے لیے جو آ رہے ہیں وزٹرز آ رہے ہیں ان کے لیے سہولتیں بھی لازم نہیں ہیں. اچھا قربان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سیاحت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, اگر سوس بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں کہ پاک چائنا بارڈر جو جڑا ہوا ہے وہاں سے ہماری تجارت کو ایک اچھا خاصا فروغ مل سکتا ہے, لیکن کیا کمیاں دیکھ رہے ہیں مینجمنٹ کے علاوہ وہاں پر؟ کیونکہ 2 سال حکومت کو آ چکے ہیں لیکن حالات جو ہیں سوس بارڈر کے ویسے ہی ویسے ہیں اور ہم نے بارہا اس مسئلے کو بھی اٹھایا ہے. تو کیا یہاں پر کمی آپ کو نظر آتی ہے؟ احسن صاحب دیکھیں, یہ پروونشل گورنمنٹ کا ڈومین میں نہیں آتا اس بارڈر کا. یہ وفاق کے انڈر میں آتا ہے, اس کے ساتھ لنک کرتا ہے یہ فارن افیئر, اور یہاں سے آپ کی چائنا گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرتی ہے کیونکہ وہ صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صرف وہ انفارمیشن دیتے ہیں صوبائی گورنمنٹ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ جی آپ کے بارڈر کھل رہا ہے, آپ کے بارڈر بند ہو رہا ہے, اتنا حد تک. باقی چیزیں ڈائریکٹلی پالیسی کے اندر ڈائریکٹ اس کے اندر انوالومنٹ پروونشل گورنمنٹ کا کوئی اس کے اندر مداخلت نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ 2 سال سے اوپر ہو گیا, ہماری جو ٹوٹل 250 سے 300 کنٹینر آئے ہیں, جہاں 5 سے 8 ہزار کنٹینر آتے تھے اور کاروبار مکمل بند ہو چکا سوس بارڈر سے. اور جہاں 2.5 لاکھ روپیہ کرایہ لگتا تھا وہاں ابھی 40 لاکھ روپیہ ہم سے چارج کر رہے ہیں یہ جو کنٹینر آ رہے ہیں. صحیح. وہ اس لیے کہ وہ کنٹینر لا کے یہاں پھینکتے ہیں بارڈر کے اوپر, بارڈر کھنجراب ٹاپ کے اوپر. وہاں سے 2.5 لاکھ روپیہ دے کے آپ نے اپنے پیسوں سے پورٹ تک لے کے آنا, وہاں سے پھر یہ ان کی مرضی جب آتی ہے تو یہ بارڈر کھولتے ہیں. یہاں سے ایک بندہ بھی جانا نہیں دے رہے ہیں. اور چائنا کے لیے بھی دیکھیں, دنیا کے لیے کنٹری تمام کنٹریوں میں نے دیکھا, ایران, عراق اور بھی کنٹریوں میں, دبئی, سارے جگہوں میں. یورپ کے لیے ابھی تمام کھلے ہیں, UK کے لیے آپ کا فلائٹیں ہو رہی ہیں. تو ہمارے چائنا کے لیے اس وقت فلائٹس نہیں مل رہی ہے اور ویزا کا بہت زیادہ سختی کیا ہوا ہے, اور بائی روڈ تو کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا کہ یہ 2-2.5 سال ہو گیا. تو اس کے وجہ سے ہمارے کاروبار بالکل برباد و تباہ ہو کے, جو لوکل گلگت بلتستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے پاس تو یا تو ٹوریزم ہے, ہوٹلنگ ہے, یا چائنا بارڈر ہے سب سے زیادہ. مائننگ کے شعبے میں تو ابھی تک کچھ بھی خاطر خواہ گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا. لیزیں تو دے دی ہیں لوگوں کو, لیزیں دینے سے نہیں ہے, اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے, اس کے لیے ان کو ٹریننگ چاہیے.
تو انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے بھی وہاں فیسلٹی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ لوکل لوگوں کے لیے جو چائنا سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہاں سے جو بارڈر تک لاکھوں لوگ آتے ہیں اس میں سے 10,000 لوگ بھی گلگت بلتستان آ جائیں، تو چائنا نے تو ہماری انٹری بھی بند کر دیا خود آنا۔ اچھا قربان صاحب، وقت میرے پاس کم رہ گیا، آپ یہ فرمائیے گا کہ بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے اور سوز بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بالخصوص آپ نے ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور منسٹری آف کامرس کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی، تو کیا سنوائی ہوئی ہے اس کی؟ دیکھیں بہت کچھ بھی نہیں ہوا، کہیں سے ہم نے پرائم منسٹر کے پورٹل پہ بھی ہم نے بھیجا، ڈائریکٹ پرائم منسٹر ہاؤس بھی بھیج دیا، ہم نے رزاق داؤد صاحب کو بھیج دیا، چائنا ایمبیسڈر سے بھی ہم نے رابطہ کیا، ڈی جی چائنا نے مجھے جواب دے دیا، اس نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ لیکن وہاں سے آپ کو جواب آیا؟ میں یہاں کے جواب کا پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، اور میں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پورٹل پہ جو بھی کوئی مجھے بتائے گا جو پرابلم میں اس کا تو جواب مل جائے گا۔ ابھی تک مجھے یہ کوئی 2.5 مہینہ 3 مہینہ ہو گیا، کوئی جواب نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب کا یہ سیل بھی کام نہیں کر رہا، کیونکہ ہماری جو مطالبات تھی کہ جو بارڈر ہم تو چاہ رہے تھے کہ پورے 12 مہینے کھلے یہ بارڈر، اب جو وہ 8 مہینہ ہے وہ بھی نہیں چل رہا، اور آنے والا وقت میں بھی ابھی چائنیز کا اپنا کورونا سے زیادہ اور بھی ایشوز زیادہ ہیں میرے خیال میں، افغانستان کا سچویشن ہے اور بھی چیزیں اس کے اندر انٹرنل معاملات ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چائنا گورنمنٹ کیوں نہیں، ہم نے ڈائریکٹ رابطہ بھی کیا، ایمبیسی سے رابطہ بھی کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کوئی خاطر خواہ کوئی رزلٹ نہیں۔ صحیح، سوز بارڈر کے جو مسائل ہیں وہ ان کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت شکریہ قربان علی صاحب، ہمارے ساتھ تاجر برادری کے رہنما ہیں، اور تاجر برادری کو جو مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی، اور خاص الخاص سوز بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے حکومت کو عملی اقدامات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔